दावत इस्लामी का एक दिन का रोज़ा इज्तिमा 26 नवंबर 2023 बरोज़ इतवार दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक वादी हुसैन करबला मैदान में होने जा रहा है। आप देख सकते हैं आज इसी सिलसिले में कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। रसूल मौलाए कुल जिसने गुबार राह को बख्शा फरोग वादी सीना निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं कि जहाँ चीज़ क्या है लोहो कलम तेरे हैं। नायब आगे इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको इल्म है 26 नवंबर 2023 बरोज़ इतवार एक अजीम शान सुन्नी इज्तिमा वादी नूर वादी हुसैन करबला शरीफ में होने जा रहा है, मुनक्किद होने जा रहा है, जिसका वक्त बाद नमाज ज़ोहर से और रात 11 बजे तक सुन्नी इज्तिमा मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें मुल्क के मशहूर व मारिफ उलमा हजरात और मकामी हजरात तशरीफ ला रहे हैं। आप लोगों से पुरखुलूस दरख्वास्त की जाती है, नौजवानों से खास तौर से अपील की जाती है कि आप लोग इस सुन्नी इज्तिमा में तशरीफ लाएं और कामयाब बनाएं और अपने ईमान को ताज़ा करें। और जो नशे की प्रवृत्ति आजकल हमारे नौजवानों में पाई जा रही है, जैसे हमारे हजरत अल्लामा कारी एहतराम आलम साहब ने फरमाया कि नशा बहुत हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहा है, इससे साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, घर में भी क्लेश होती है और नौजवानों की सेहत भी खराब हो रही है और कुछ गिरोह जानबूझकर हमारे नौजवान मुस्लिम नौजवानों को नशे की तरफ धकेल रहे हैं। तो उसके ऊपर भी हम वर्क कर रहे हैं और अभी चुनाव के बाद 25 नवंबर को जो चुनाव संपन्न हो जाएंगे, उसके बाद हमारी पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई है और हमने जो पहले मुहिम चालू करी थी नशा की, वो वापस नशे के लिए हम अभियान नशा मुक्ति के लिए अभियान चालू करेंगे। तो आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में 26 नवंबर 2023 बरोज इतवार बाद नमाज ज़ोहर से लेकर 11 बजे तक वादी नूर वादी हुसैन करबला शरीफ में जरूर तशरीफ लाएं। और इसमें लेडीज खवातीन के लिए भी एहतमाम किया गया है और उनके पर्दे का माकूल इंतजाम है, वजू का इंतजाम है, नमाज का इंतजाम है। तो आप लोग से मुअद्दबाना गुजारिश की जाती है कि ज्यादा तादाद में कसीर तादाद में तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। के मोहताज है और इजाजत नहीं देते तो उसे तो हज पर भी जाने की इजाजत नहीं है, जिहाद पर जाने की इजाज़त नहीं है। तो फिर ये जो अपना एजुकेशन का मामला है वो ये है कि जब एजुकेशन आएगा दीनी दुनियावी, तभी जाकर के हमारे नौजवान सुधरेंगे। आप जानते हैं कि जयपुर की अगर हम बात करें तो एक बड़ी तादाद नौजवानों की है, लेकिन आप देखेंगे तो या तो पढ़े लिखे नहीं है या तो जॉबलेस है और बुराइयों की तरफ ज़्यादा मैलान आपको नज़र आएगा। तो इस इज्तिमा के ज़रिए इंशाअल्लाह यही कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम खराबियाँ कौम की दूर हो सके। आज की इस माहौल में जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को या हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, माहौल कोई भी हो, हमारा मंशूर कुरान है और हमारा कायद मोहम्मद रसूलुल्लाह। और कैसा भी वक्त आए, कैसा भी माहौल आए, हम अगर इन दोनों चीज़ों को मजबूती से पकड़े रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत हमारे साथ होगी। तो हम यही कोशिश करते हैं कि कुरान से और पैगंबर इस्लाम से लोगों का ताल्लुक़ मजबूत हो, और जब इश्क रसूल सीने में आ जाएगा ना, तो खुद ब खुद नशा भी छूट जाएगा, जो ये आवारा इश्क है वो भी रुखसत हो जाएगा और इंसान इश्क हकीकी तरफ बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। और ख़ास तौर पे एक बात जो अर्ज़ करनी है वो ये कि देखिए, ये जो लफ्ज़ सुन्नी है, ये असल में लफ्ज़ मुश्तक है लफ्ज़ सूफ़ी से,
اور اصل اسلام وہی ہے جو آج سے 900 سال پہلے تقریباً خواجہ غریب نواز لے کر کے آئے تھے. یہ اصل اسلام ہے. اور آج لوگ چائنا مال کی طرف جیسے بڑھتے جا رہے ہیں, ایسے ہی وہ جو نئے نئے پروڈکٹ جو اسلام کے نام پر لانچ کیے گئے ہیں تو اس طرف بھی لوگ جا رہے ہیں. تو میری یہی آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ریئل اسلام ہے, جو اللہ والوں کے قدموں سے ملا ہے. بھائی اگر آپ ہندوستان میں کہیں کہ بھائی اسلام کیسے پھیلا, ہے نا, تو کوئی مولوی, کوئی مفتی, کوئی قاری کے ذریعے نہیں پھیلا. ہندوستان میں خواجہ غریب نواز عطائے رسول ہند الولی تشریف لائے اور 90 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا, ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے. تو آج بھی ضرورت یہی ہے. یہ جتنے بھی ایکسٹریمسٹ کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں, کٹر پنتھی کی طرف لے جا رہے ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو وچار دھارائیں جیسے وہابیزم کی وچار دھارا ہے, تو ان سے ہمیں بچنا بھی ہے اور یواؤں کو بچانا بھی ہے. ورنہ ہمارے یوا جو ہے ان کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی اور حوروں کے چکر میں ان کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی. تعلیم ایسی ہے کہ اس سے جڑنے کے بعد دھارمک کٹرتا, اراجکتا, بھرشٹاچار سبھی چیز کا خاتمہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ. ہماری نبی کی تعلیم, قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہی سنی دعوت اسلامی کا مقصد ہے. دیش کے کیسے بھی سیاسی حالات ہوں, کیسے بھی پولیٹیکل حالات ہوں, وی آر اے نان پولیٹیکل آرگنائزیشن, نان کمرشل آرگنائزیشن. ہمارا مقصد کہیں کمانا نہیں ہے, ہمارا مقصد کہیں سیاست نہیں کرنا ہے. ہمارا مقصد دیش کی ترقی, ملک اور قوم کی ترقی کے لیے ہر ممکن پریاس کرنا ہے. یوگی ہو, مودی ہو یا گہلوت ہو, ان کی نیتیوں سے ہمیں کوئی لینا دینا. ہمارا مقصد ہے صرف, اور اس کے لیے ہمارے نبی کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم ہی کافی ہے. ہماری تعلیم, نبی کی تعلیم پڑوسی کو پڑوسی سے جوڑنا سکھاتی ہے, چاہے وہ پڑوسی ہندو ہو یا نہ ہو. ہمارے اسکول میں یتیم بچوں کو فری ایجوکیشن دی جاتی ہے. ہمارے اسکول میں غیر مسلم لیڈیز آئی کہ یہاں پہ یتیم بچوں کو فری ایجوکیشن دی جاتی ہے. میں ہندو ہوں, میں نے کہ بالکل دیں گے, ہم یہاں دھرم نہیں دیکھیں گے. اور ہم نے ان کو 2 سال یہاں پڑھایا, اس کے بعد وہ لوگ کہیں اور شفٹ ہو گئے. تو سنی دعوت اسلامی پھر آپ لگے ایک نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے, نان کمرشل آرگنائزیشن ہے. دیش کے آج کے حالات سے اس کے اوپر ہم لوگ نہ کمنٹ کرتے ہیں, نہ کسی طرح کی پالیٹکس کرتے ہیں, نہ سیاست کرتے ہیں. جو بھی لوگ سیاست کر رہے ہیں, ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کی وہ تعلیم جس سے دیش کا بھلا ہو, انتی ہو. غریب نواز کی وہ تعلیم جس سے دیش کی انتی ہو, ترقی ہو, اس کو عام کریں اور نوجوانوں کو اس کی طرف صلاح کرتے ہیں. ہم میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بنا دے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, رب نے فرمایا تھا فرشتوں میں زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, پروردگار ایسے کو نہیں, ہم ہیں نا, ہم تیری حمد و ثنا کرنے والے, بہت زیادہ حمد و ثنا کرتے ہیں. کہا آ جاؤ, جنت میں بلایا, کہا چلو آ جاؤ, تم میں سے کوئی بنے گا. 7 چیزیں رکھ دی, کہا ان کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا انی عالم ما لا تعلمون, پروردگار عالم ہم ان کا علم نہیں رکھتے ہیں. یہ کون سی چیزیں ہیں؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم, جن کی ہم اور آپ اولادیں ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کسی دھرم اور کسی کاسٹ کے لوگ, سب انہی کے اولاد ہوں. آپ نے فرمایا وہ 7 چیزوں کے نام 7 لاکھ زبانوں میں بتایا تھا. تب فرشتوں سے رب نے کہا کہ بولو, کہا نہیں یہی خلیفہ بنیں گے. علم کی بنیاد پہ انسان کو خلافت ملی. تو علم جو ہے بہت ضروری ہے, چاہے آپ کو جہاں جا کے سیکھنا پڑے. تو سنی دعوت اسلامی کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ اجتماع جگہ جگہ کر کے, یہ کام بھی ہے کہ یہ لوگ مدارس کھولتے ہیں اور ہر قوم و ملت کے لوگوں کے لیے, ہر دھرم کے لوگوں کے لیے ان کا اخلاق بڑا وسیع ہے. اس سے یہ اپنے قریب کر کے اور ان کی برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں. اس لیے کہ اسلام نے سب سے اچھی تعلیم, سب سے پہلی تعلیم جو دی ہے وہ اخلاقی ہی کی دی ہے, اخلاقی ہی کی دی ہے. حضرت مالک بن دینار کا واقعہ آخر میں سن لیں آپ کہ اسلام کیا ہے. کہ 13 برس تک ایک ان کے دشمن نے, جو مطلب یہ کہ کلمہ گو نہ ہونے کی بنیاد پہ 13 برس تک ان کے گھر میں گندگی تھیلے میں بھر کے رکھا تھا ایک یہودی. اور آپ
ذکر و اذکار سے فارغ ہو کے اس کو اٹھاتے اور جہاں پھینکنا ہوتا پھینک کے آ جاتے. 13 برس تک آپ نے کوئی قوم و ملت کے لوگوں کے لیے, ہر دھرم کے لوگوں کے لیے ان کا اخلاق بڑا وسیع ہے, اس سے یہ اپنے قریب کر کے اور ان کی برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں. اس لیے کہ اسلام نے سب سے اچھی تعلیم, سب سے پہلی تعلیم جو دی ہے وہ اخلاق ہی کی دی ہے, اخلاق ہی کی دی ہے. حضرت مالک بن دینار کا واقعہ آخر میں سن لیں آپ کہ اسلام کیا ہے. کہ 13 برس تک ایک ان کے دشمن نے, جو مطلب یہ کہ کلمہ گو نہ ہونے کی بنیاد پہ 13 برس تک ان کے گھر میں گندگی تھیلے میں بھر کے رکھا تھا ایک یہودی, اور آپ ذکر و اذکار سے فارغ ہو کے اس کو اٹھاتے اور جہاں پھینکنا ہوتا پھینک کے آ جاتے. 13 برس تک آپ نے کوئی بھی جو ہے نا مخالفت نہیں کی. راوی لکھتے ہیں کسی نے 7 برس لکھا, کسی نے 13 برس لکھا. جب وہ 7 برس یا 13 برس پورے ہو گئے تو وہ گھر پہ آ گیا. وہ پڑوسی تھا, پڑوسی کہا اے مالک بن دینار, میں وہ تھیلا گندگی, تمام گندی چیزوں کا تھیلا میں آپ کے آنگن میں رکھ کے آتا ہوں, اتنے برس ہو گئے مگر آپ کو غصہ نہیں آتا, کبھی غصہ نہیں آتا. آپ فرماتے ہیں کہ سنو, میں جس مذہب کا ماننے والا ہوں, جس پیغمبر کو فالو کرتا ہوں, اس پیغمبر نے مجھے غصہ کرنے سے منع فرمایا, اس دین نے مجھے غصہ کرنے سے منع فرمایا. جب اس نے کہا کہ ارے یہ دین اتنا پیارا ہے, اخلاق کی دعوت دیتا ہے, اخلاق کی تعلیم دیتا ہے, وہ داخل ہو گیا, اسلام میں داخل ہو گیا. تو اسلام نے کبھی بھی کسی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا. یہ تو لوگ زبانیں ہیں الگ الگ طور پہ, کوئی جو بھی کہے اسلام تو وہی ہے جہاں تھا اور وہیں رہے گا. اس لیے اسلام کے اسلامی جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں, جلسے ہوتے ہیں, جلوس ہوتے ہیں, وہ صرف پیغام دینے کے لیے ہوتے ہیں کہ اے لوگوں, میرے پیغمبر کا پیغام یہ ہے کہ تم شراب چھوڑ دو, چوری چھوڑ دو, ڈکیتی چھوڑ دو, ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دو, پڑوسیوں سے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دو, ایک اچھے راستے کی طرف آ جاؤ. اور اس راستے پر جب آ جاؤ گے تو تم زمین کے اوپر بھی کامیاب رہو گے اور زمین کے نیچے بھی کامیاب رہو گے. یہی جو ہے وہ پیغام ہے سنی دعوت اسلامی کا. اور اجتماع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ اچھے ہو جائیں, نیک ہو جائیں, بہتر ہو جائیں, ایک دوسرے سے مل جل کے رہیں, ملک میں بھائی چارگی کا ماحول پیدا ہو جائے, جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو جائے. یہی سنی دعوت اسلامی کا یہی مقصد ہے اور یہی ماحصل ہے. اور اسی پہ یہ لوگ جو ہے وہ کل بھی کام کر رہے تھے, آج بھی کر رہے ہیں اور آنے والا کل بھی کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ جو اجتماع ہو رہا ہے اس کا ٹائم بھی بتا دیجیے تاکہ ہمارے ہاں, اس کا ٹائم جو ہے وہ غالباً 3 بجے سے 11 بجے رات تک ہے. اس میں بہت سارے علماء جو ہے وہ اسپیچ دیں گے, ان کے بیانات ہوں گے, خطاب کریں گے قوم سے. کہاں سے تشریف لا رہے ہیں علماء وغیرہ؟ ہاں, ابھی حضرت نے فرمایا تھا کہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد شاکر علی صاحب قبلہ, جو اس کے سرکردہ رکن ہیں, بلکہ پورے ہندوستان میں وہ پہچانے جاتے ہیں, بہت کام کیا ہے سنی دعوت اسلامی کے لیے, وہ تشریف لا رہے ہیں بمبئی کی سرزمین سے. اور ہماری جماعت کے بہت بڑے ہی عالم دین جنہیں مسائل جدیدہ پہ بہت جو ہے نا مہارت تامہ حاصل ہے, جنہیں حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کے نام سے زمانہ جانتا ہے, اور وہ مفتیان کرام کے وہ صدر ہیں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے, وہ تشریف لا رہے ہیں. اور تیسرے خطیب جو ہیں حضرت علامہ سید امین القادری صاحب, جن کو پورا ہندوستان جانتا ہے, ہندوستان کے باہر کے لوگ بھی جانتے ہیں, بہت اچھے خطیب ہیں. اور الحمدللہ یہ حضرات تو سامنے ہیں. یہ 3 نام تو جو میں نے بتایا یہ تو ہیں ہی ہیں, اور بہت سارے خطبہ جو مقامی ہیں, علاقائی ہیں, سب لوگ رہیں گے, سب اپنا اپنا پیغام پیش کریں گے. اچھا پیغام ہے, دینا چاہیے, انشاءاللہ کامیاب ہوگا. دعا کریں کہ اللہ اس اجتماع کو مکمل کامیابی عطا فرمائے. حضرت سید صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف لاتی ہیں تو ان کا بھی ویلکم ہے, ان کو بھی ایک جگہ مختص کر دی گئی ہے, پردے کا اہتمام ہے, وہیں آ کے وہ بیٹھیں اور پردے کے اہتمام سے ہی جو ہے نا خطابات کو سماعت فرمائیں, ہے ان کے.